अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मुसलमानों की बाकायदा फौज नहीं है कि वो लोगों को जबरन भर्ती कर लें। वो रज़ाकाराना तौर पर एक लश्कर की सूरत में मुनज़्ज़म हो जाते हैं और अपने अमीर और सिपा सालार की हुक्मदूली को गुनाह समझते हैं। उनके खलीफा उमर बिन खत्ताब ने हमारे खिलाफ लड़ने के लिए रज़ाकार मांगे तो कोई भी तैयार ना हुआ। आखिर एक शख्स जिसका नाम अबू उबैद है उठा और अपने आप को महाज के लिए पेश किया। उसके बाद रज़ाकार आगे आने लगे। यहूदियों ने मुसलमानों को हमारे जंगी हाथियों से डराया था। उन्होंने मुसलमानों को हाथियों की ऐसी खौफनाक बातें सुनाई थीं कि ये यकीन हो गया था कि खलीफा हमारे खिलाफ और कोई लश्कर तैयार नहीं कर सकेगा। लेकिन उनका जो लश्कर आया उसकी तादाद 10,000 थी। इसका सालार अबू उवैद है। उसने पहली लड़ाई में ही हमारे 2 जर्नैलों को ऐसी बुरी शिकस्त दी कि दोनों को पकड़ लिया और एक को कत्ल कर दिया। अब तुमने क्या सोचा है? कुरान ने पूछा। जालिनूस को बुलाया है, रुस्तम ने कहा। वो आ गया होगा। रुस्तम बाहर निकला। फारस की फौज का एक नामवर जर्नैल, तारीखों में जिसका नाम जालिनूस लिखा गया है, बाहर खड़ा था। रुस्तम उसे अंदर ले आया। जालिनूस, रुस्तम ने उससे पूछा, क्या तुमने निमारिक की लड़ाई का अंजाम सुन लिया है? जालिनूस ने कहा, मैंने कासिद से पूछा था, तफसीलात का इल्म नहीं। तफसीलात सुनकर क्या करोगे? रुस्तम ने बेदिली से कहा, मरवान मारा गया है और जाबान किसी तरह जान बचाकर अरबों की कैद से निकल आया है। इन दोनों के दस्तों के बचे कुछ आदमी कसकर जा पहुंचे हैं जहां अपने जर्नैल नरसी का लश्कर खैमजन है। तुम फौरन कुछ दस्ते साथ लो, सवार ज्यादा ले जाना। जालिनूस, मलका फारस ने कहा, जंग के मुतालिक तुम्हें रुस्तम हिदायत और अहकाम देगा। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि फारस एक और शिकस्त का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। हम तो मुसलमानों को खत्म करने का अहद लिए हुए थे, लेकिन फारस को बचाना मुश्किल नजर आने लगा है। आप अब अच्छी खबर ही सुनेंगी मलका फारस, जालिनूस ने कहा। जरतिश्त की कसम, पहली शिकस्तों का भी इंतकाम लूंगा। जालिनूस ने अपने दस्तों को तैयार किया। मदाइन पर खौफ व हिरास तारी था। फारस के इस मरकजी शहर के लोगों के कानों में यही एक आवाज पड़ती थी कि आज फुला जगह से फौज भाग आई है और आज मुसलमान फुला शहर या फुला कस्बे पर काबिज हो गए हैं। इन शहरों और कस्बों से लोग भाग भाग कर मदाइन पहुंच रहे थे। अब शहर में यह खबर फैल गई कि मरवान शाह और जाबान भी शिकस्त खा गए हैं और जालिनूस आगे जा रहा है। मदाइन की गलियों में मजजूब सा एक आदमी ऊट पटांग बोलता अक्सर नजर आया करता था। लोग उसे खाने के लिए कुछ दे दिया करते थे। जब जालिनूस कुमक के दस्ते तैयार कर रहा था, यह मजजूब शहर के एक दरवाजे से बाहर निकला। वो हस्बे मामूल कभी ऊंची कभी धीमी आवाज में कुछ न कुछ बोलता जा रहा था। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। वो शहर से कुछ दूर चला गया। आगे जमीन नशेबी थी और दरख्त खासे ज्यादा थे। मजजूब नशेब में उतर गया और इधर उधर देखने लगा। आजा आजा, उसे आवाज सुनाई दी, जल्दी आ। ये एक आदमी की आवाज थी जो एक घोड़े की लगाम पकड़े एक घने झुंड में खड़ा था। उसे देखते ही मजजूब दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा। सवार हो जाओ और नजर ना आओ, घोड़े वाले ने कहा। अबू उबैद नमारक में होगा, उसे यहाँ की पूरी इत्तला दो। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, कुछ और बताने की जरूरत नहीं, मजजूब ने कहा। मुझे जालिनूस की कुमक से बहुत पहले अबू उबैद तक पहुंचना है। अल्लाह हाफिज। और मजजूब ने घोड़े को एड़ लगा दी। वो कोई मजजूब नहीं था, बल्कि एक ज़हीन और दिमागी लिहाज से चाको चौबंद रहने वाला अरबी मुसलमान अशर बिन ओसामा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद ने जहां फन्ने हर्बो ज़र्ब और जंगी क़यादत में ऐसा मुकाम पैदा किया था कि दुश्मनों ने भी उन्हें खिराज तहसीन पेश किया, वहां जासूसी का ऐसा निज़ाम कायम किया था कि दुश्मन की नकलो हरकत का उन्हें खासा कबल अज वक्त इल्म हो जाता था। उन्होंने खुसूसी तौर पर अक्लमंद और जांबाज किस्म के जासूस दुश्मन के शहरों में भेज दिए थे। अशर बिन ओसामा उन्हीं जासूसों में था जो मजजूब और पागल बनकर मदाइन में कभी दाखिल हुआ था। शहर वाले हर रोज उसे कहीं ना कहीं बैठा खड़ा या चलता फिरता और कुछ ना कुछ बोलता देखते थे, लेकिन ये कभी नहीं देखा था कि रात को वो कहाँ गायब हो जाता है। वो रातें एक इराकी ईसाई के घर में गुजारता था। ये ईसाई दरअसल अरब था और मदाइन में जाकर आबाद हो गया था। उसकी हमदर्दियां अरबों के साथ थीं। इसके अलावा मुसलमान जासूसों को अपनी पनाह में रखने और उन्हें मालूमात फराहम करने का उसे मुआवजा मिलता था। जालिनूस अभी अपने दस्तों के साथ मदाइन से नहीं निकला था कि अशर बिन ओसामा सिपा सालार अबू उबैद के पास पहुंच गया। अबू उबैद पागलों जैसे हाल हुलिये के इस आदमी को देखकर हैरान हुए कि इतनी अच्छी नस्ल का और इतना तंदुरुस्त और तवाना घोड़ा कहां से लाया है। मेरा नाम अशर बिन ओसामा है, उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मदाइन से आ रहा हूं, जासूसी के लिए कुछ अरसा वहीं रहा। खुदा की कसम, अबू उबैद ने कहा, मैं मान नहीं सकता कि तुम जैसा आदमी जासूस हो सकता है। क्या किसी सालार को जानते हो?
اگر مثنہ بن حارثہ یہاں موجود ہیں تو وہ مجھے پہچان لیں گے، اشر نے کہا۔ مثنہ بن حارثہ ابو عبید کے ماتحت سالار تھے۔ انہیں بلایا گیا، انہوں نے اشر کو پہچان لیا اور ابو عبید کو بتایا کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے، اب میری بات سنیں۔ اشر نے کہا، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں کسکر ایک مقام ہے جسے سقاتیہ بھی کہتے ہیں۔ فارس کی فوج کے بہت سے دستے وہاں قیام کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے جن دستوں کو شکست دی ہے ان کے بھاگے ہوئے آدمی سقاتیہ چلے گئے ہیں۔ وہاں کے جرنیل کا نام نرسی ہے، رستم اس کے لیے کمک بھیج رہا ہے۔ میرے حساب کے مطابق نرسی تک یہ کمک 4 روز بعد پہنچے گی۔ اشر بن اسامہ نے ابو عبید اور مثنہ کو بتایا کہ جالینوس کتنی کمک لا رہا ہے۔ ابو عبید کے لیے یہ اطلاع بڑی قیمتی تھی۔ ابن حارثہ، ابو عبید نے مثنہ بن حارثہ سے کہا، جو تجربہ اب تک تجھے حاصل ہو چکا ہے وہ مجھے حاصل نہیں، لیکن ہم جالینوس کی کمک سے پہلے سقاتیہ پہنچ جائیں تو خدا کی قسم ہم ان کی کمر توڑ ڈالیں گے۔ اللہ کا نام لے ابو عبید، مثنہ بن حارثہ نے کہا، فوراً کوچ کا حکم دے۔ تو نے امیر المؤمنین کی ہدایت پر عمل کیا ہے کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے ساتھی سالاروں سے مشورہ کر لیا کرنا۔ تو نے ٹھیک سوچا ہے، اگر ہم فارسی جرنیل نرسی تک جالینوس سے پہلے پہنچ گئے تو اسے الگ اور جالینوس کو الگ شکست دے سکیں گے، اور اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ابو عبیدہ نے اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے سالاروں، نائب سالاروں وغیرہ کو بتا دیا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ہدف کیا ہے۔ غزوہ بدر سے یہ روایت چلی تھی کہ مسلمان تعداد میں کم تھے، دشمن نفری کے لحاظ سے 3 گنا طاقتور تھا، اس کے پاس گھوڑے زیادہ اور ہتھیار بہتر قسم کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے تعداد کی کمی اور ہتھیاروں کی کمتری کو جذبے اور جنگی فہم و فراست سے پورا کیا تھا۔ اس کے بعد یہی روایت چل پڑی کہ مسلمان ہر دور اور ہر میدان میں کم تعداد میں لڑے اور فتح یاب ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین میں دوسری خوبی یہ پیدا کی تھی کہ کوچ اور پیش قدمی اس قدر تیز ہوا کرتی تھی کہ دشمن حیران رہ جاتا اور بوکھلا اٹھتا تھا۔ ایک وصف اور جو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور ان کے پائے کے سالاروں نے اپنے مجاہدین میں پیدا کیا تھا وہ یہ تھا کہ نظم و نسق برقرار رکھیں اور حکم کے بغیر کوئی حرکت نہ کریں۔ یہ تھی امیر کی اطاعت جسے مسلمان مذہبی فریضہ سمجھتے اور اس کی پابندی کرتے تھے، لیکن یہ خوبی اس وقت کے ہر امیر اور ہر سالار میں تھی کہ وہ ذاتی معاملات اور پسند اور ناپسند اور تعصبات سے پاک ہوتے تھے۔ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان ایک وسیع میدان میں فارس کا جرنیل نرسی اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کے دستوں کی صحیح نفری نہیں لکھی۔ یہ لکھا ہے کہ اس کی فوج مسلمانوں سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ تھی اور اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی، اور اس میں سواروں کی تعداد زیادہ تھی، ہر سوار کے پاس ایک برچی اور ایک تلوار تھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں 2 مورخوں بلازری اور ابو حنیفہ کے حوالے سے لکھا ہے، فارسی جرنیل نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا اور اس کے ساتھ کسرا کے 2 جرنیل آئی ہندویہ اور تیرویہ میمنا اور میسرا پر تھے۔ یہ دونوں فارس کے مشہور اور جارے جرنیل تھے۔ ہر لڑائی میں ہندویہ فوج کے دائیں پہلو پر اور تیرویہ بائیں پہلو پر رہتا تھا اور یہ اپنے دشمن کو گھیرے میں لے کر ختم کر دیتے تھے۔ انہوں نے روم جیسی طاقتور فوج کو بہت بری شکستیں دی تھیں۔ نرسی ان دونوں جرنیلوں کے ساتھ مدائن سے آنے والی کمک کا انتظار اتنی بے تابی سے کر رہا تھا کہ ہر صبح ایک سوار کو مدائن کے راستے پر آگے بھیج دیتا کہ کمک دور سے آتی نظر آئے تو آ کر اطلاع کر دے۔ نرسی کی اس فوج میں کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی جس سے فوج کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ یہ صورت مروان شاہ اور جابان کے ان فوجیوں نے پیدا کی تھی جو نمارک کی لڑائی میں مجاہدین سے شکست کھا کر بھاگے اور سقاتیہ نرسی کی فوج کے کیمپ میں جا پناہ لی تھی۔ شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی بہادری بلکہ خونخواری کی ایسی خوفناک باتیں بتائیں جیسے مسلمان انسان نہیں جنات اور بھوت ہوں۔ ہم جنوں بھوتوں سے تو نہیں لڑ سکتے۔ بھاگے ہوئے ہر سپاہی کی زبان پر یہ الفاظ تھے۔ نرسی کے دستوں کو یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ نمارق میں فارس کے دونوں جرنیل پکڑے گئے اور مارے گئے ہیں۔ جابان ابھی لاپتہ تھا۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ جابان رستم اور ملکہ فارس کے سامنے جانے سے گریز کر رہا تھا۔ اس سے نرسی کے دستوں میں مزید دہشت پیدا ہو گئی تھی۔ اور یہ سب بزدل ہیں جو اپنے جرنیلوں کو مروا کر بھاگ آئے ہیں۔ ایک روز نرسی اپنے دستوں سے خطاب کر رہا تھا، یہ بگوڑے غدار ہیں، اگر میرا حکم چلے تو میں انہیں مقدس زرتشت کی آگ میں زندہ جلا دوں۔ یہ غیرت والے ہوتے تو زندہ واپس نہ آتے۔ اب یہ عورتوں کی طرح ڈرے ہوئے بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کا حوصلہ بڑھائیں اور اپنا قومی جذبہ مضبوط کر کے عہد کریں کہ مسلمانوں سے شکست کا انتقام لیں گے۔ ان کی باتیں مت سنو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی آج کی تقریر سے ان سپاہیوں کے لڑنے کا جذبہ مضبوط ہو جائے گا؟ شام کے کھانے کے دوران جرنیل ہندویہ نے جرنیل نرسی سے پوچھا،
نہیں، نرسی نے کہا، میں ہر روز اپنے مخبروں سے سپاہیوں کے جذبے اور جنگی امور کے متعلق پوچھتا رہتا ہوں۔ ان سب پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی ہے۔ خالد بن ولید کو یہ آسمان سے اتری کسی ہولناک مخلوق میں سے سمجھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے مدائن سے کمک منگوائی ہے کہ وہاں سے جو سپاہی آئیں گے وہ مسلمانوں سے بالکل ناواقف ہوں گے اور مسلمانوں کے خوف سے آزاد ہوں گے، ورنہ ہمیں کمک کی ضرورت نہیں تھی۔ جرنیل سے تیرویہ نے کہا، کمک کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہم رستم اور ملکہ فارس کو اچھی خبریں سنائیں گے۔ سقادیہ کو ہم مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے، ہندویہ نے کہا۔ ابو عبید کے مجاہدین کی پیش قدمی بہت تیز تھی، لیکن راستے میں دریا حائل ہو گیا۔ ابو عبید نے اس خیال سے لشکر کو روک لیا کہ دن کی روشنی میں دریا عبور کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دریا عبور کرنے کے دوران دشمن آ جائے تو وہ تیروں اور پھینکنے والی برچیوں سے سب کو دریا میں ختم کر سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دریا عبور کرنا تھا۔ وہاں کشتیاں نہیں تھیں جن کا پل بنایا جاتا۔ اتفاق سے ایک مقامی آدمی ادھر سے گزرا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 2 میل آگے کشتیوں کا ایک پل ہے جو فارس کی فوج نے بنایا ہے، اور اس کے دونوں اطراف دن رات 2 فوجی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں۔ رات کو 4 جانباز مجاہدین کو آگے بھیجا گیا۔ پل سے ذرا ہی دور 3 مجاہدین چھپ گئے اور ایک پہرے داروں کے پاس چلا گیا۔ اس نے دونوں کو باتوں میں لگا لیا اور انہیں باتوں باتوں میں پل پر سے ادھر لے گیا۔ 3 مجاہدین جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھے اور ان دونوں فارسیوں کو دبوچ کر ان کے گلے گھونٹے اور مار دیے۔ ان کے کپڑے اتار کر 2 مجاہدین نے پہنے اور پل کی دوسری جانب چلے گئے۔ وہ سپاہی انہیں اپنے آدمی سمجھے۔ قریب جا کر مجاہدین نے ان دونوں کو خنجروں سے قتل کر دیا۔ ایک مجاہد پیچھے جا کر ابو عبید کو اطلاع دے آیا کہ راستہ صاف ہے۔ ابو عبید نے پیش قدمی کا حکم دیا اور پل پر آ کر بے خوف و خطر دریا پار کر لیا۔ جالینوس اپنے دستوں کے ساتھ مدائن سے چل پڑا تھا، لیکن اس کے سامنے بڑا لمبا راستہ تھا۔ ابو عبید نے تو جالینوس سے پہلے سقاتیہ پہنچنے کی دوڑ لگا رکھی تھی۔ اگلی شام ابو عبید کا لشکر سقاتیہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت لڑائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب لشکر کو دشمن سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ قریب ہی ایک گاؤں میں گئے اور اعلان کیا کہ رات کو گاؤں میں کوئی بچہ بھی باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں کے ارد گرد پہرے کھڑے کر دیے گئے۔ اس احتیاطی انتظام کے باوجود یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ فارسیوں کو مجاہدین کے لشکر کا پتہ نہیں چلے گا۔ فارسیوں کے اگلے دن کی لڑائی کی تیاری کو درہم برہم کرنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی تھی کہ رات کو جب فارسیوں کا لشکر سویا ہوا تھا تو 20 مجاہدین کی 2 پارٹیوں نے ایک دوسرے کے بعد لشکرگاہ پر شب خون مارے۔ دوسری پارٹی نے یہ کارروائی کی کہ شب خون کے دوران گھوڑوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں اور گھوڑوں کو تلواروں کی نوکیں چبھو کر دوڑا دیا۔ گھوڑوں نے کیمپ میں قیامت برپا کر دی۔ ان 2 شب خونوں نے فارسیوں کو جانوں کا نقصان بھی پہنچایا اور بہت سے سپاہی شدید زخمی ہو کر اگلے روز کی لڑائی کے لیے ہی نہیں بلکہ لمبے عرصے کے لیے میدان جنگ میں آنے سے معذور ہو گئے۔ یہ تو نفری کا نقصان تھا۔ اصل نقصان یہ پہنچا کہ ان دستوں پر پہلے سے ہی مسلمانوں کا جو ڈر بیٹھ گیا تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ شب خون مسلمانوں کا خصوصی طریقہ جنگ تھا جس میں انہوں نے غیر معمولی مہارت حاصل کر لی تھی۔ شب خون میں بڑے ہی مضبوط حوصلے اور جسمانی پھرتیلے پن کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ اوصاف مسلمانوں میں ہی تھے، اور یہ اوصاف مسلمانوں میں اس لیے تھے کہ وہ ایک نظریے اور ایک عقیدے کے فروغ اور تحفظ کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کے ذہن و دل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی تھی۔ غیر مسلم مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی عقیدے کے جنون کی کیفیت میں لڑتے تھے اور دوسری قوموں کی فوجیں اپنے بادشاہوں اور جرنیلوں کے حکم سے لڑتی تھیں۔ یہ پہلو خاص طور پر پیش نظر رکھنے والا ہے کہ جس دور کی یہ داستان پیش کی جا رہی ہے اس دور میں مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہوا کرتی تھی۔ سپہ سالار سے سپاہی تک سب رضاکار ہوتے تھے۔ سب اپنی رضا و رغبت سے ایک جذبے سے سرشار میدان جنگ میں جاتے تھے۔ اس جنون، اس نظریے اور اس جذبے کا یہ کرشمہ تھا کہ ابو عبید کے جانبازوں نے ایک ہی رات میں 2 شب خون مارے اور دشمن کی جنگی تیاری اور خیمہ گاہ کو درہم برہم کر کے آ گئے۔ ایک یورپی تاریخ نویس نے اپنی انگریزی کتاب اسلام اور آتش پرست میں لکھا ہے کہ فارسیوں کے اس کیمپ میں کئی سپاہیوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ یہ حملہ آور یعنی مسلمان انسان نہیں۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ جرنیل نرسی، ہندویہ اور تیرویہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، دستوں کو منظم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ رہے تھے۔ وہ دیکھو، ایک بلند آواز تھی جس میں گھبراہٹ کا لرزہ تھا۔ اس آواز کی گھبراہٹ سارے کیمپ میں پھیل گئی۔ ہر کوئی ادھر دیکھ رہا تھا۔ 10,000 مجاہدین کا لشکر جنگ کی ترتیب میں آ رہا تھا۔ کیمپ میں کھلبلی بپا ہو گئی۔ حالانکہ فارسیوں کی نفری کوئی 30,000 تھی جس میں سوار زیادہ تھے، ان کے تینوں جرنیلوں کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ کمک نہیں پہنچی، نرسی بار بار کہہ رہا تھا۔ دوسرے دونوں جرنیل اپنے دستوں کو ترتیب میں لا رہے تھے۔ جالینوس کمک لے کر مدائن سے چل پڑا تھا، لیکن اس کے سامنے 2 پڑاؤ کی مسافت تھی۔ ابو عبید، مسنہ بن حارثہ نے اپنے سپہ سالار ابو عبید سے کہا،
کیا تم دشمن کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دے رہے ہو؟ ان کی تعداد اور ان کے گھوڑے دیکھو۔ ابو عبید مجاہدین کے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے صف آرا کر چکے تھے۔ چوتھا حصہ محفوظہ کا تھا جسے ابو عبیدہ نے اپنے پیچھے رکھا تھا۔ مثنہ بن حارثہ کی للکار سنتے ہی ابو عبید نے حملے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے دائیں اور بائیں پہلوؤں کے دستوں کو پہلے ہی پھیلا کر رکھا کہ حملہ ہوتے ہی وہ دائیں بائیں پھیل جائیں اور دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ مثنہ بن حارثہ دائیں پہلو پر تھے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے پائے کے سالار تھے اور خالد رضی اللہ عنہ کے ماتحت انہوں نے رومیوں کے خلاف گھمسان کے مارکے لڑے تھے اور خالد رضی اللہ عنہ سے بڑے کارآمد داؤ پیچ سیکھے تھے۔ اس کے علاوہ مثنہ نے عہد کر رکھا تھا کہ فارسیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر آتش پرستی کے باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ 10,000 مجاہدین کا یہ لشکر مثنہ مدینہ سے ساتھ لائے تھے۔ اس داستان کے شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ مثنہ بن حارثہ خلیفۃ الرسول کی زندگی میں مدینہ یہ درخواست لے کر گئے تھے کہ انہیں ایک لشکر مل جائے تو وہ سلطنت فارس کو بنیادوں سے اکھاڑ دیں گے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ مثنہ کو لشکر تیار کر کے دینا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مثنہ بن حارثہ نے جس طرح عراق کے لیے لشکر تیار کیا تھا وہ ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اب سقاطیہ کے مقام پر مثنہ دائیں پہلو پر تھے اور ان کے ساتھ سوار زیادہ تھے۔ انہیں غالباً معلوم تھا کہ فارسی جرنیل ہندویہ اور تیرویہ پہلوؤں سے حملہ کرنے کے ماہر ہیں۔ مثنہ اپنے دستوں کو بڑی تیزی سے اتنی دور باہر کو لے گئے کہ فارسیوں کا پہلو ان کے اندر آ گیا۔ بائیں پہلو پر ایک صحابی سالار سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس تھے۔ انہوں نے بھی مثنہ بن حارثہ والی چال چلی اور اپنے دستے کو دور بائیں طرف لے گئے اور فارسیوں کے پہلو کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مجاہدین کا یہ حملہ ایسا اچانک اور اتنا شدید تھا کہ فارس کی یہ فوج زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ پیچھے دریا تھا۔ مثنہ اور سلیت نے پہلوؤں سے فارسیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ فارسی سپاہیوں کا لڑنے کا حوصلہ پہلے ہی کمزور ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات کے شبخون نے الگ دہشت طاری کر دی تھی۔ فارسی بڑھ کر حملہ کرنے کی بجائے دفاعی لڑائی لڑنے لگے اور ان کے ساتھ ہی بعض نے بھاگنا بھی شروع کر دیا۔ وہ دریا میں کود رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میدان فارسیوں کی لاشوں سے اٹ گیا۔ نرسی کا پرچم گر پڑا۔ اس فتح کے بعد مجاہدین فارسیوں کی خیمہ گاہ اور میدان جنگ سے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے اور اشر بن اسامہ سپہ سالار ابو عبید کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ سپہ سالار اشر نے ابو عبید کو کہیں دور دیکھ کر پکارا اور اس کے قریب جا کر گھوڑے سے اترا۔ کیا خبر لائے ابن اسامہ؟ ابو عبید نے اشر سے پوچھا۔ مدائن سے آنے والی کمک یہاں سے ایک پڑاؤ دور ہے، اشر نے کہا۔ آج رات مدائن کے یہ دستے بار سما کے قریب کڑاؤ کریں گے، اشر نے میدان جنگ کی حالت دیکھ کر کہا۔ خدا کی قسم آپ نے آتش پرستوں کی کمر توڑ ڈالی ہے، یہ اللہ کا کرم اور تیری محنت کا کرشمہ ہے ابن اسامہ، ابو عبید نے کہا۔ تو مدائن سے جو خبر لایا تھا وہ ہمارے کام آئی، یہ تیری جاسوسی کا ثمرہ ہے۔ کمک کی نفری کتنی ہے؟ اتنی ہی ہے جتنی کو آپ نے یہاں کاٹ بھی دیا ہے اور بھگا بھی دیا ہے، اشر نے جواب دیا۔ اس کا سالار جالینوس ہے جسے فارس کے لوگ میدان جنگ کا دیوتا کہتے ہیں۔ کمک میں سوار دستے پیادوں سے زیادہ ہیں۔ اشر بن اسامہ بڑا ہی ہوشیار جاسوس تھا جو مدائن سے خبر لایا تھا کہ مدائن سے نرسی کو کمک جا رہی ہے اور نرسی سقاطیہ کے مقام پر ہے۔ ابو عبید نے جب اپنے لشکر کو سقاطیہ کی طرف کوچ کا حکم دیا تھا اسی وقت اشر کو اس علاقے کی طرف روانہ کر دیا تھا جدھر سے مدائن سے سقاطیہ کو کمک نے گزرنا تھا۔ اشر کے ذمے یہ کام تھا کہ کمک کے متعلق جو بہت اہم اطلاع ہو وہ سقاطیہ پہنچائے۔ اشر یہودی پیشوا کے بہروپ میں گیا تھا اور بر وقت اطلاع لے آیا تھا کہ کمک بار سما تک پہنچنے والی ہے اور رات وہاں پڑاؤ کرے گی۔ لیکن سپہ سالار اشر بن اسامہ نے ایک اور خبر سنائی۔ آپ کمک پر بے خبری میں حملہ نہیں کر سکیں گے۔ میں نے راستے میں اس لڑائی سے بھاگے ہوئے سواروں کو بار سما کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ میں نے 2 سواروں کو آپس میں اس لڑائی کی باتیں کرتے بھی سنا ہے۔ میں وہیں سمجھ گیا تھا کہ میرے بھائیوں نے سقاطیہ کا میدان مار لیا ہے۔ آپ کو سنبھل کر جانا پڑے گا، دشمن نے کہیں گھات نہ لگا رکھی ہو۔ میدان جنگ کے بگھوڑے گھڑ سوار کچھ دیر تک بار سما پہنچ جائیں گے۔ ان سے اس لڑائی کی خبریں سن کر وہ اپنے دستوں کو رات کو بھی تیاری کی حالت میں رکھے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے ابن اسامہ، ابو عبید نے کہا۔ تو جا اور کچھ آرام کر لے، ہم نے سورج غروب ہوتے ہی بار سما کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ ابو عبید نے اپنے سالاروں مثنہ بن حارثہ اور سلیت بن قیس کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اشر کیا خبر لایا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بار سما کی طرف پیش قدمی کریں؟ ابو عبید نے دونوں سالاروں سے پوچھا۔ یا تم یہ بہتر سمجھتے ہو کہ جالینوس کا یہاں انتظار کیا جائے؟ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔